बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर आप दुनिया जहान में घूमते फिरते हैं, यकीनन घूमते फिरते होंगे, तो आपको पता होगा कि बहुत से कवानीन जो है वो बाहर की दुनिया में भी मुख्तलिफ़ अदवार में किस तरह से तब्दील हुए। मिसाल के तौर पे अगर आप पुरानी PTV की देखें तो आपको जो मूवीज़ नज़र आती थी उसमें एक फ़ैमिली स्ट्रक्चर होता था, एक घर होता था, बाप जो है वो बाहर काम करता था, माँ घर का काम करती थी। मुझे याद नहीं उस फिल्म का नाम, लेकिन वो बेटियां थी 3 या 4, तो वो उनकी परवरिश होती थी। बड़ा एक खूबसूरत आइडियल फैमिली स्ट्रक्चर बताया जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इत्तफ़ाक़ हुआ कि स्कूलों के अंदर जो दाखिले के फॉर्म थे उनके अंदर, और ये मैं देखी हुई बात आपको बता रहा हूँ, उनके अंदर मैं कहीं ढूंढता रहा कि कहीं मदर्स नेम फादर्स नेम लिखा हो, तो वो नहीं था। वहाँ पे जो लफ्ज़ मैंने देखा वो मुझे पूछना पड़ा कि वहाँ पे सोशल पार्टनरशिप का लफ्ज़ था कि सोशल पार्टनर कौन है। इसका ताल्लुक़ जो है सोशल पार्टनरशिप का, इसका इस चीज़ से ताल्लुक़ रुझान इसकी तरफ जाता है जहाँ पे कि क्या लिविंग रिलेशनशिप का लफ्ज़ ही मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि लोग जो हैं, आदमी औरत जो हैं, मुबैना तौर पे, मुबैना का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहता हूँ, वो रहते हैं इकट्ठे बग़ैर निकाह किए। फिर देखते हैं कि अगर उनकी बनती है तो बनती है, नहीं बनती तो नहीं बनती। अब इसके ऊपर बहुत सी बहसें हो सकती हैं कि इस पर कानून साजी है कि बीवी के फिर हुकूक बदल जाते हैं, लेकिन फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आके अमेरिका के अंदर मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि इतने अरसे का अगर लिविंग रिलेशनशिप है हम इसको मैरिज कंसिडर कर लेंगे, वगैरह 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 वगैरह। ये सारे अज़ाब जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्कों में है नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि निकाह को हमने कागज़ी तहरीर में भी हम फैमिली लॉ के तहत लेकर आए। ख़ास तौर पे 61 का जो अयूब ख़ान का जो कानून था, दौर था, उसके अंदर फैमिली लॉ में हम लेकर आए और फिर निकाह नामा जो है ये इजाद हुआ निकाह के साथ साथ, वरना गवाह जो थे वही काफ़ी होते थे। अब इस निकाह के अंदर बहुत सी तफसीली होती है और मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो कि शादी की तरफ जाने वाले हैं वो इस बात के ऊपर ख़ास तौर पे आज तवज्जो करें। किसी को कम या ज़्यादा करने की बात नहीं है, सिर्फ इसलिए इंक्वायरीज़ हैं ताकि आपके जहन में, हमारे बच्चों के जहनों में जो इंक्वायरीज़ हो वो वाज़ेह रहें। मिसाल के तौर पे मैं अभी सोच रहा था इसको पढ़ते हुए, क्योंकि इसको देखे हुए एक ज़माना गुजर गया, ये मैं तंज़न नहीं कह रहा, मजाकन कह रहा हूँ, कि दुल्हा की उम्र क्या है, दुल्हन की उम्र क्या है, बच्चे उसके कितने हैं, पहली शादी है, दूसरी शादी है, मुतल्लका है, गैर मुतल्लका है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा था कि शायद इसके अंदर प्राइवेसी भी बड़ी इन्वेड हो रही है, लेकिन ये प्राइवेसी जो है इन्वेड नहीं हो रही। ये इन्फॉर्मेशन सारी जो है ये टोटल डिक्लेरेशन चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि इनके ऊपर नहीं आई हैं या जिनके ऊपर शायद बच्चों का बहुत सा सवाल भी है, वो है बुनियादी तौर पर इस पर करोड़ों रुपए, अगर मैं अरबों कहूँ तो शायद ज़्यादा होगा, करोड़ों रुपए हुकूमत वक्त जो है इस वक्त वो इस पे इस्तेमाल कर रही है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये पंजाब की हद तक है, मेरा ये ख्याल है, मुझे नहीं पता कि अगर ये फेडरल की हद तक है कि नहीं। पंजाब की गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऐड कर रही है, जो कि कहती है कि जनाब हमने ये हल्फनामा जो है ये निकाहनामा में शामिल कर दिया, जो हल्फनामा आपको ख़त्म नबूवत के ऊपर अंगूठा या दस्तखत लगाने के लिए कहता है कि आप ख़त्म नबूवत को मानते हैं और जो ख़त्म नबूवत को नहीं मानते आप उनको नहीं मानते। ये एक हल्फ है जो कि 1, 2, 3 और 3.25 लाइनों के अंदर उन्होंने डाला है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई ये भी बात करेंगे। अगर ये अब ज़रूरत पेश आई है तो इतने साल क्यों नहीं आई। इंतहाई मोहतरम मेहमान हमारे जनाब ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। और जनाब इंतहाई लंबे अरसे और छुट्टी के बाद अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये आपको मैंने तंज़ किया, आपने मेरा ताना कबूल भी करना है कि आप बहुत लंबी छुट्टी करते हैं। जुबरान करूंगा इंशाल्लाह ताला। जनाब मुफ्ती सैफुल्लाह खालिद भाई हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से आप जी। और कराची से मुफ्ती मोहम्मद साकिब अमजदी हमारे साथ हैं। अगर आप लोग इजाज़त दें तो साकिब भाई को कराची में इनसे शुरू करता हूँ। हुजूर एकदस पहले तो सिर्फ 2 जुमलों में ये बता दीजिए कि निकाह के अंदर निकाह नामा क्यों ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका, आपने दोबारा याद फरमाया। निकाह नामा ज़रूरी इसलिए है कि क़वानीन हैं पाकिस्तान के और इसमें पता चले कि कौन मर्द कौन औरत एक साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इनका कोई लीगल रिश्ता भी है या नहीं है, नाजायज़ ताल्लुक़ात तो नहीं है।
یا عذرو شرع جو ہے یہ گناہگار تو نہیں ہو رہے. مطلب یہ 1961 سے پہلے کے جو نکاح ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قوانین اسلامیہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے مطابق ہی ہوں گے، اور جو قوانین پاکستان کے مطابق ہیں، ہر زمانے میں اپنا قانون ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو قانون ہوگا بالکل جو مسلمانوں نے نکاح کیے ہوں گے تو یقیناً وہ عذرو شرع تو کیے ہوں گے. قانون کے تابع ہے؟ جی نکاح قانون کے تابع ہے؟ نہیں، قانون کے تابع نہیں ہے. بالکل نکاح تو نکاح ہوتا ہے. نکاح جو ہے وہ، میں یہی تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں، تو پھر یہ نکاح کے اندر نکاح نامے کی جو شمولیت کی 1961 کے فیملی لاء میں شرع اس کو کیسے دیکھے گی؟ یہ ضرورت ہے نکاح کی؟ دیکھیے ہر چیز کو لکھنے کا قرآن و حدیث نے بھی تو حکم دیا ہے نا. آپ کاروبار کرتے ہیں تو لکھتے پڑھتے ہیں تاکہ اگر آپ یہ فرمائیں گے تو میں آپ سے کہوں گا تو پھر 61 سے پہلے کے نکاح جو ہیں ان کو ویلیڈیٹ کریں، پھر یہ سوال ہوگا. دیکھیے زمانے کی ضرورت، اپنے دور کے حساب سے ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے. سر زمانے کی ضرورت لکھنے کی قرآن اور حدیث کی پہلے بھی موجود تھی 61 سے. جی ایسا ہی ہے. دیکھیے میں چھوٹی سی ایک مثال، ان نکاحوں کو آپ نے نہیں لکھا تو وہ نکاح کہاں گئے؟ بلال صاحب اس پہ میں آپ کی بات کو تھوڑا بڑا کر کے اور آپ کی وضاحت کو تھوڑا مزید وضاحت کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چیز عرض کروں گا. مثلا جی بسم اللہ. جس زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے. اس کے بعد پھر زمانہ آتا گیا اور تبدیلیاں آتی گئیں، اور پھر اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کتنی ساری چیزیں ضروری ہیں اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح ہر زمانے میں ہر قانون کو، ہر معاملے کو سر یہ مثال میں سمجھا نہیں ثاقب بھائی آپ کی بالکل بھی. اچھا، میں بالکل نہیں سمجھ سکا آپ کی یہ مثال. نبی موجود تھے تو میں کلمہ پڑھتا تھا تو میں جو ہے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ختم نبوت کے حوالے سے اگر نکاح نامے میں جو درج ہوا ہے، جو خوشائن ہے، اگر اس پر سوال ہے تو یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس لیے کہ جب ہم شاہ جی میں تو بالکل آسان سی بات پوچھ رہا ہوں، بالکل آسان سی، کہ نکاح کیا نکاح نامے کے بغیر ہو جاتا ہے؟ نکاح ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں. نکاح ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہاں. جی ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ جو نکاح نامہ ہے یہ پھر قانونی حیثیت ہے، اس کی شرعی حیثیت تو نہ ہوئی نا؟ دیکھیے شرعی حیثیت جو ہے نہ ہونا یا اس کی قانونی حیثیت ہو جانا، یہ جو ہے جو واضعین ہوتے ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، تو وہ شریعت کی روشنی میں جو بنا رہے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت وقت ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. مجھے اس کا ایک جواب جو ہے نا وہ تمام حضرات ہے. حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں. اس نکاح نامے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر اگلا سوال پیدا ہوگا اس کے ہاں یا نہ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے کہ زمانے کے ساتھ اور وقت کے ساتھ حالات میں کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو نکاح نامہ کی شرح میں تو صرف 2 گواہوں کا اور موجود ہونا اور خطبہ نکاح اور کچھ شرائط ہیں اس کی، جو ایجاب و قبول ہے اور گواہوں کا موجود. اگر صرف حجاب اور قبول ہو تو نکاح ایجاب اور قبول، اور ساتھ خطبہ بھی شرط ہے. اگر خطبہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا. گواہوں کا بھی شرط ہے. سر دیکھیں جی بڑی کلیئرٹی کریں سر. بچے میری طرح کے نالائق ہیں نا. مجھے بتائیں کہ اگر حجاب اور قبول ہو اور خطبہ نہ ہو تو نکاح ہوگا؟ نہیں، اس میں دیکھیں کہ اس میں گواہوں کا بھی شرط ہے، اعلان ہونا بھی شرط ہے، اور اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو پتہ چلنا بھی شرط ہے. بہت ساری شرائط ہیں. اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی میں ایک مختصر اور مفید، آپ بات کر رہے ہیں کہ قانون اور شریعت، قانون کیا ہے اور شریعت کیا ہے، دونوں کو الگ چیزیں نہیں ہیں. لا آف دی لینڈ جو ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق آپ پابند ہیں اس کو فالو کرنے کے. ٹھیک. حتیٰ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے وہاں پر ٹریفک لائٹ جو ہے نا، اگر اس کی بھی خلاف ورزی کریں گے تو وہ حرام کے زمرے میں آئے گا. بہت اچھی. یہ ہمارے مجتہدین کا فتویٰ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لا اور شریعت کو الگ چیزیں نہیں ہوتی. اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی جو قانون بنایا گیا ہے وہ شریعت کی روشنی میں بنایا گیا، اس سے باہر نہیں ہے. ٹھیک. اگلی بات، وہ چونکہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، آپ نے 2-3 ٹرمینالوجیز استعمال کی ہیں اور بہت گھبرا کے تھوڑا ریزرویشن کے ساتھ ان کو جو ہے نا کہ مطلب جو ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے بتدریج معاشرے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے اور اس ازدواجی تعلق کو جو شرعی طور پر موجود تھا معاشرتی طور پر اور قانونی طور پر مستحکم کرنے کے لیے نکاح نامہ بنایا گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ کیا ہے کہ 62 سے پہلے جو ہے وہ ہوتے تھے، کاپی پر لکھ دیا، بیٹھ کر لیا، ریکارڈ رکھا نہیں رکھا وہ ایک الگ بات.
اب ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. اب اگلا کوشچن جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ کیا نکاح نامے کے بغیر نکاح ہوگا؟ ٹھیک ہوگی بات. اچھا، جب نکاح نامے کے بغیر نکاح ہوگا تو پھر نکاح نامے کی، تو اب یہاں سے میں ایک اگلا سوال کرنے لگا ہوں. میں سوال کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جن ٹرمینالوجیز کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر وہاں پر ایجاب و قبول ہو جائے، نمبر 2 وہاں پر گواہان موجود ہوں، شرائط موجود ہوں، نمبر 3 موانع نکاح چیزیں نہ ہوں کہ جو قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے مشرک اور کسی کی زوجیت میں نہ ہونا، جو بھی ہے وہ شرائط پوری، وہ ساری شرائط پوری ہو جائیں، تو کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ یہاں پر اس کو بھی کسی چھتری تلے لایا جائے؟ آپ بتائیے. یہ تو سوال ہے نا کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھیں نا، یہ اصل میں کیا ہے کہ جب نکاح نامہ شروع کیا ہوگا تو اس زمانے میں بھی کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھئی ضرورت یہ ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے. اب معاشرے کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ ماں باپ ہیں، یہ اس کے بچے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے نا تو یہاں پر بھی آ کر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت کی حدود میں ان کو یہ کاغذ جو ہے کیا جا اس لیے سکتا ضروری ہے کیونکہ حالات بدلے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، تو اب حالات اور بدل گئے، اب حالات بدلے ہیں تو اس لیے ڈیٹا آپ کے لیے ضروری ہے. تو اب جب حالات بدل گئے ہیں تو اب یہ بنیادی سوال، کیا حجاب اور قبول کے ساتھ نکاح مکمل ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے خطبہ بھی چاہیے اور گواہ بھی چاہیے؟ اچھا، اس میں دیکھیں میں آپ کی چھوٹی سی جو ہے نا ایک بات کو عرض کرتا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ. جو ایجاب اور قبول ہے نا، حتیٰ شریعت کے اندر جب آپ بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو فقہ کے مطابق وہاں پر بیعتوں و اشتریتوں کا صیغہ جاری ہونا چاہیے، چونکہ وہ بھی ایک قرارداد ہے خرید و فروخت کی. یہ مانگے وہ دے. ہاں، وہ کہہ رہا میں بیچ رہا ہوں، وہ کہہ رہا میں خرید رہا ہوں، کتنے کی بیچ رہے ہو، وہ کہہ رہا اتنی کی وہ دے گا، تو اس کو بھی ایجاب و قبول کہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہاں پر بھی ایجاب و قبول ہے، اس کی نوع میں فرق ہے. تو یہاں پر بھی آ کر کہیں پر کچھ گنجائش نکلتی ہے کہ جیسے آج بازار میں جا کر کوئی بیعت و اشترا تو نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کتنے کی ہے، وہ کہتا ہے 5 روپے کی، کہتا ہے یہ لو 5 روپے ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی آ کر کہیں نہ کہیں بیٹھ کر ہمارے مجتہدین کو اور جو ہمارے مفتیان ہیں ان کو بیٹھ کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر شرعی قوانین کے مطابق ایک چیز محقق ہو جاتی ہے تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے دائرے میں لے آئیں. ٹھیک ہے حضور، آپ اپنی رائے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جو نکاح کا معاملہ اس میں ایجاب و قبول شرائط میں شامل ہے. دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ وہ نکاح نہیں ہوتا کہ جس میں سرپرست نہ ہو اور 2 عدل گواہ، یعنی نیک با کردار اچھی سیرت رکھنے والے وہ 2 نہ ہو. دوسری بات اس کے بغیر نکاح نہیں ہے. جی ہاں. تیسری بات جو یہ بات واضح ہے نا. جی اس کا مطلب وہ جو ہوتا ہے کمرے میں بیٹھ کے قرآن کے سامنے نکاح کرنا، عدالت کے ساتھ جا کے نکاح کرنا، وہ نکاح نہیں ہے. جی میں بالکل میں وہ عرض کر دیتا ہوں. تیسری بات جو بھی نا وہ اس میں ہے، وہ عدالت پتہ کیا ہے، جس کا سرپرست موجود نہ ہو یا سرپرست اپنی ولایت کھو چکا ہو، مثلا نشئی ہے، ٹھیک، مفقود العقل ہو چکا ہے، اس طرح کی، وہ ظالم ہے، مرتد ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں. تیسری بات جو ہے نا، آپ خطبہ نکاح کی بات کر رہے ہیں. خطبہ نکاح برکت کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک، اور سنت کے لیے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن نکاح اس کے بغیر بھی ہو جائے گا، لیکن نکاح کی شرط میں وہ شامل نہیں ہے، برکت میں شامل ہے. اس کے بغیر نکاح ہمارے مسلمانوں نکاح کی شرط کیا ہے؟ جی وہی عرض کر رہا تھا نا، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ اس کے وہ جو 2 عدل گواہ موجود ہوں ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جو انسان کہے کہ نکاح بغیر، اسی طرح فعلن نکاح کا اعلان کرنا چاہیے، نبی پاک کی حدیث پاک ہے، لیکن وہ اعلان مجلس عام کٹھی کرنا یہ شرائط میں شامل نہیں ہے، مستحبات میں شامل ہے، تاکہ کل اس کا معاملہ نہ ہو. ہم بات کر رہے ہیں نکاح نامے کی. آپ نے جو سوال اس میں اٹھایا وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر تمہارے اللہ کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے، نبی پاک کی اطاعت فرض ہے. جو اولی الامر ہیں، حکمران ہیں، ریاست ہے، حکومت ہے، جب وہ ایک سسٹم بناتی، قانون بناتی. دیکھیے 1961 سے پہلے جو ہے نا وہ صورتحال یہ تھی کہ ہمارے معاشرے میں پاکیزگی زیادہ تھی، سچائی زیادہ تھی، اور عدل و انصاف زیادہ تھا، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ظلم و زیادتی. جیسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر، ریاست کے اندر ان چیزوں کی ضرورت محسوس کی گئی تو اس کے سد باب کے لیے، اس ظلم کے اور جھوٹ کے، خیانت، بددیانتی کے خاتمے کے لیے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، ایسا نکاح نامہ ہونا چاہیے کہ جو وضاحت کرے کہ بیوی کس کی ہے، اولاد کس کی ہے،
کل کو وراثت کے مسائل پیدا ہوں گے بندے کے فوت ہونے پر, کمپلیکیشن بڑی زیادہ ہوگی, ان سارے تو ہم اس نکاح نامے کو شریعت کا ایکسٹینشن ہی سمجھیں. بالکل, یہ شریعت کی ضرورت, شریعت کے تقاضے تھے, اور شریعت کے تقاضے پورے کرنا یہ ہمارے اوپر پھر فرض ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے. ثاقب بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. ثاقب بھائی, کیا نکاح کے لیے مہر ہونا ضروری ہے, یہ شرائط نکاح میں ہے شامل, یا مہر رکھے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں, مہر تو مقرر کرنا ضروری ہے, اور 10 درہم جو ہے اس کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے, اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد یا کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. کم سے کم 10 میں جو ہے دینار. اگر مہر نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا؟ یہ ظاہر ہے اس کی شرائط میں سے ہے, تو کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو معجل اور غیر معجل چیزیں ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں؟ جی, یہ بھی اسی لیے ہوتی ہیں کہ جو شوہر جس نے نکاح کرنا ہے تو وہ اگر فوراً دینے والا ہے تو فوراً دے دے, اور اگر فوراً نہیں دے سکتا تو کچھ عرصے کے بعد دے رہا ہے, تو یہ مہلت شریعت نے دی ہے تاکہ وہ کسی گناہ میں نہ پڑے اور نکاح کا معاملہ ہو جائے. نہیں, معجل کہتے ہیں جو کہ نقد دے دیا جائے, جو کہ جو جلدی فوراً تعجیل کے ساتھ ادا کر دیا جائے, اور مؤجل واو کے ساتھ اس لیے کہتے ہیں کہ تعجیل یعنی وقت جب بھی آپ کو میسر ہو اس وقت آپ دے دیں, یا عندت طلب, جب کہ دلہن جب مطالبہ کرے گی اس وقت دے دیں آپ. کل عندت طلب, بعض عندت طلب, اس طرح وہ نکاح فارم میں لکھا جاتا ہے. اچھا مجھے کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی روایت بتائیے جس میں کہ مہر جو ہے وہ ڈیورس کے اوپر دیا گیا ہو, طلاق کے اوپر. جی جی, دیکھیے وہ تو ایسا ہے, غیر معجل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. غیر معجل کی طرف دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو مہر دے دیتے ہیں نا, اور اس کے بعد اگر وہ طلاق دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو بیوی کے حقوق ادا کر چکے, تو طلاق دے دی, اب ان کو مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو شخص طلاق دیتا ہے اور اس نے حق مہر نہیں ادا کیا ہوا, تو پھر اس سے اس کے حق مہر کا مطالبہ ہوتا ہے, کیونکہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ ہم نے فرض کر دیا. تو اب وہ فرض تو کر دیا ہے, وہ اسی طرح وجوب کے معنی میں ہو گیا, پھر سنت موقدہ کے معنی میں ہو گیا, پھر اس کے بغیر نکاح بھی جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. تو اس لیے اب اس کو دینا ضروری ہوگا. طلاق دے رہے ہو, تم نے رکھنی نہیں ہے, لہٰذا تم جو ہے حق مہر اس کا لازمی دو. تو اس طرح کے یہ قوانین جو ہے شرعی طور پر بھی ہیں اور ویسے بھی ہیں. درست. حضور, کیا معجل اور غیر معجل کوئی شرعی چیز ہے یا ہم نے خود تخلیق کی ہے, اور یہ معجل کب دینا ہے اور غیر معجل کب دینا ہے؟ دیکھیے معجل کہتے ہیں ہارڈ کیش, یہ کہ وقت بیوی کے پاس جانے سے پہلے جو ہے وہ ادا کر شرط ہے. اس میں دیکھیں یہ تو آپس میں ایک ایگریمنٹ ہے نا, معاہدہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان یا خاندانوں کے درمیان. جو مہر اس کا طے ہو گیا اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اب ادا کس وقت کیا جائے وہ اس میں آپس میں طے کر سکتے ہیں, کچھ وقت لے سکتے ہیں. معجل اس کو کہتے ہیں جو فوری نکاح کے وقت بوقت نکاح ہی ادا کر دیا جائے. یہ معجل کا لفظ آیا کہاں سے اور غیر معجل؟ یہ تعجیل سے ہے, اجلت سے ہے. اجلت کے معنی ہوتے ہیں شرعی لفظ ہیں یہ عربی کا لفظ ہے. شریعت میں اس کا کوئی واقعہ, کوئی حدیث, کوئی روایت, کوئی بات ہو کہ یہ غیر معجل نکاح پہ نکاح پڑھا گیا, یہ معجل پہ نکاح پڑھا گیا؟ اس میں کوئی ایسا نہیں, یہ تو ایک ایگریمنٹ ہے نا. معجل یہ تعجیل سے ہے, اس کے معنی ہے اجلت کے, یعنی جلدی کے, یعنی فوری ادا کرنے کی. اور جو حق مہر واجب ہو گیا اس کو فوری ادا کر دینا چاہیے. اگر نہیں کیا نکاح تو بھی حضور فرماتے ہیں اگر نہیں کیا تو نہ کیا تو عند اللہ گناہگار ہوگا, اور لیکن نکاح ہو جائے گا. نکاح ہو جائے گا. ٹھیک, تو پھر یہ شرط نکاح تو نہ ہوا نا. دیکھیں یہ مفروض فرائض میں سے ہیں حق مہر, اور اس کا دینا واجب ہے, ضروری ہے. اور جس وقت بھی عورت طلب کرے گی اس کو دینا پڑے گا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لکھ تو لیتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے حق مہر میں لکھ لیتے ہیں, لیکن وہ ادا نہیں کرتے. ہم جو غلطیاں کرتے ہیں نا وہ تو ٹھیک ہے, تو یہ عند اللہ مجرم ہے, گناہ گار ہیں, اور جب تک یہ ادا نہیں ہوگا آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. ہاں ان کے ساتھ طے ہو جائے کہ اس وقت میں اتنے سال میں اتنی مدت میں ادا کروں گا تو اس کو دینا ضروری ہے. اور اگر وہ خاوند اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہیں کرتا, طے ہونا اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیوی اس بات پہ راضی ہو جائے کہ تم مجھے بعد میں دے دینا. یہی بات ہے نا, بالکل, اس کے بغیر نہیں. تو ہمارے ہاں جتنے نکاح میں نے ابھی تک اٹینڈ کیے ہیں اس میں معجل اور غیر معجل تو لڑکی کی رضا مندی اور اس کے دستخطوں سے پہلے طے ہو جاتا ہے. پھر یہ کیا ہوگی صورتحال؟ وقفے لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, اس کے اوپر ایک نیا اب یہ جو فارم ہے اس میں ایک نئی آخری شک جو ہے یہ ڈالی گئی ہے, اور اس کا نام رکھا گیا ہے حلف نامہ. اور یہ حلف نامہ ہے ختم نبوت کے بارے میں, کہ اگر آپ کا ختم نبوت پہ یقین نہیں ہے یا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے
تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح نامہ نہیں ہے. اس شک کو ڈالنے کی، اس حلف نامے کو ڈالنے کی اتنے عرصے بعد ضرورت کیوں پیش آئی؟ جس طرح پہلے ضرورت نکاح نامے کی پڑی 1961 میں، اسے پہلے ضرورت نہیں تھی تحریری. اب جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ چونکہ جو ختم نبوت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور یقین نہیں رکھنے والے لوگ، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے ایمان کا، دین کا. تو اس سے کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں شامل ہی نہیں ہوں گے. یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے نکاح ہو رہے تھے، جس کا پھر بعد میں رزلٹ کیا نکلتا جب یہ بات واضح ہوتی تھی، یعنی کہ چکر دے کے نکاح، لڑکا اور لڑکی ان دونوں کا جو ہے مذہب بالکل مختلف ہے، ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ بالکل متضاد ہے ایک دوسرے کے. تو پھر وہاں پر طلاق ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، فتنے ہوتے تھے، قتل و غارت تک بات جاتی تھی. یعنی کہ نکاح جھوٹ پہ بنیاد ہوتے تھے. جی، اور 2-4 اگر بچے پیدا ہو چکے ہیں تو ان بچوں کا جو تحفظ ہے وہ سارا، یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، ان ساری چیزوں سے اس معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے. اچھا، دیر آیا درست آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کا فائدہ ہے. جو ختم نبوت پر یقین رکھنے والے ہیں ان کا اس میں فائدہ، دین، ان کے ایمان جو بچیوں کا یا بچوں کا، اس کا تحفظ ہو رہا ہے. اسی طرح جو فتنے فساد سے معاشرہ محفوظ ہو رہا ہے، جو بچے ہو جاتے ہیں پیدا ان قوم کی شکل میں، ان بچوں کا مستقبل وہ محفوظ ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ کیا قتل و غارت سے ہم بچ رہے ہیں. کچہریاں تھانے جو ہمارے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تھا، اس کو بچایا. دیکھیں نا، ختم نبوت پر یقین رکھنے والے اور نہ رکھنے والے، ان دونوں کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. پاکستان کے اندر ہماری جو اسمبلی ہے اس نے 74 میں جو فیصلہ کیا تو اس کے نتیجے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو یقیناً اس کی وجہ سے ہمارے بہت فتنہ و فساد معاشرے میں پھیل رہا تھا، تو اس سے لڑائیاں جنم لے رہی تھی. اس سے تحفظ کے لیے اس میں سب کا فرق ہے، حتیٰ کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کا بھی تو تحفظ ہے نا. ان کی جو بچیوں کے نکاح ہو جاتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے مسلمان نوجوان ہیں جو ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، پھر بعد میں طلاقیں ہوتی تھی. یہ ویسے پاکستان سے زیادہ باہر کے مسائل زیادہ لگتے ہیں شاہ صاحب، کہ باہر یہ مسائل شاید میرے خیال میں پاکستان سے زیادہ ہیں کہ ختم نبوت کا قانون جو ہے یہ، لیکن ان کے ہاں تو یہ بالکل نکاح نامہ جو ہے یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہوگا. یہ آپ کے خیال میں کن وجوہات سے اب یہ ضرورت حکومت کو پیش آئی کہ اب یہ جناب حلف نامے کا حصہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لاجسٹکلی جو ہے وہ بعض چیزوں کے روک تھام کے لیے اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ایسے کیسز آئے ہیں سامنے. حکومتی جو امور ہوتے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات تھوڑی سی اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے بیسکلی کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے جوانوں کو ایجوکیٹ کریں. بہترین حل جو ہے نا وہ یہ ہے، بیٹی کو بیٹے کو پتہ ہونا چاہیے کہ شرائط نکاح کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں، موانع نکاح کیا ہیں، کہاں ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا. مسلمان کا غیر مسلمان سے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کافر سے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، سکھ عیسائی ہندو سے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. اہل کتاب کون ہے، نا اہل کتاب کون ہے، نان اہل کتاب کون ہے، آج کن پر صدق آتا ہے. اور لڑکی کے لڑکے کے ساتھ شرائط کیا ہے، لڑکے کے لڑکی کے ساتھ، چونکہ ظاہر تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے نا. پھر ہم تو ظاہر ہے وہ عقد کے معاملے میں عقد موقت ہے، عقد غیر موقت ہے، اس کے اندر جب جائیں گے تفصیلات کا جب پتہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں پر فیصلہ کرنا آسان ہوگا. جب آپ کو پتہ، پہلی بات تو یہ کہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک دائرہ کھینچ دیا گیا متفقہ کہ یہاں پر جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے وہ دائرہ اسلام سے متفقہ طور پر جو ہے نا کر دیے گئے، خارج ہیں. تو یہاں وہ اس کیٹیگری کے اندر بائی دا وے فال ہی نہیں کرتے. اب یہاں پر انلیس یہ کہ جس طرح سے بخاری صاحب فرما رہے ہیں، کیونکہ ظاہر یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی ہیں، تو جس طرح سے یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مسلم ود ختم نبوت، مسلم ود نان ختم نبوت ہے. تو یہ اس طرح تو یہی لگ رہا ہے نا. حالہ نہیں، آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ جو ہو رہے تھے نکاح کہ وہ جو ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا ختم نبوت پر یقین نہیں ہے. اور یہاں پر مسلمان ہیں جن کا ختم، حالانکہ جو ختم نبوت پر ہمارے مسلمان ہی نہیں ہے. 74 میں کیٹیگری میں آئے گا ہی نہیں. ہماری اسمبلی نے یہ فیصلہ کر دیا وہ مسلمان نہیں ہے، اور ہمارا بھی متفقہ فیصلہ اسمبلی کے باہر اس کیٹیگری میں آئیں گے نہیں، وہ کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. لا ہن حل لکم ولا ہم یحلون لہن، یہ قرآن نے کہا. ٹھیک ہو گیا حضرت، آپ اپنی اس پر رائے دے دیجیے. بہت شکریہ. دیکھیے کہ یہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر وجود میں آئی ہے، تو یہاں پر وہی قوانین چلیں گے جو دین اسلام اور شریعت نے ہمیں دیے ہیں. تو ہمارا چونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے، تو اس میں بھی جو بھی نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں یا دیگر معاملات میں
وہی قوانین لاگو ہوں گے اور اسی کو ہم فالو کریں گے۔ یہاں کچھ اقلیتیں بھی رہتی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر کے اور مسلمانوں کے ساتھ نکاح ان بندھن میں یا ان چیزوں میں انوالو ہو رہے تھے، تو اس لیے ضروری تھا یہ تو فراڈ نکاح ہوا نا؟ جی، فراڈ نکاح یا بغیر کسی عقائد کی غلط عقائد جھوٹ کی بول کے بنیاد نکاح پر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جھوٹ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں؟ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نکاح تو نکاح ہی نہیں ہوگا پھر، تو نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایسا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ضرورت آئی کہ یہ شک جو ہے پیش کی جائے کہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں ثاقب بھائی آپ کو بھی اس میں شامل کروں۔ ثاقب بھائی، اگر فرض کیجئے کہ میں پاکستان میں ہوں تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ریاست اسلامیہ ہے، تو میں کہوں گا کہ یہاں پہ تمام لوگ جو ہے اس بات پہ ایمان کے درجے سے بھی اگلا درجہ رکھتے ہیں کہ جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ختم، اس پہ بحث بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں ایک کافر ملک میں بھی ہوں تو میرا عقیدہ تو یہی رہے گا نا، میرا عقیدہ تو نہیں بدلے گا۔ تو اس چیز کو فارم کے اندر ڈالنا کن فتنوں کو روکے گا، یا آپ کے خیال میں کن فتنوں نے سر اٹھایا جس کی وجہ سے یہ حلف ڈالنا پڑا؟ جی ثاقب بھائی، ثاقب بھائی کی آواز آ رہی ہے؟ اوکے، ثاقب بھائی کی آواز کا تھوڑا سا پرابلم ہے۔ حضور اقدس اس معاملے جو دو کیا کہنا چاہیے، کوئی اور اوپینین ہی نہیں ہے، یوں کہہ لیں کہ there is no other opinion، کہ جو لوگ خاتم النبیین کو خاتم النبیین نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یقیناً اہل کتاب کے ساتھ قرآن میں اللہ فرمایا کہ ان کی جو پاک باز با کردار خواتین ہیں ان کے ساتھ ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اس کی اجازت دی ہے، لیکن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ بالکل مختلف ہے، یہ ہم ان کو اہل کتاب میں شمار نہیں کرتے، اور ان کا معاملہ جملہ آپ کے منہ سے میں سننا چاہتا تھا، جی، ہم ان کو اہل کتاب میں شامل نہیں کرتے۔ جی متفق ہیں اس بات سے آپ؟ اور اس میں میں ایک بات کہہ دوں جی بلال بھائی، اس میں معاشرے کا فائدہ اس نوعیت کا ہے کہ جہاں مسلمانوں کا فائدہ ہے نا، امت مسلمہ کا فائدہ، جو میں نے فوائد پہلے گنوائے ہیں، یہی فوائد اس طبقے کی بھی ہیں کہ جو ختم نبوت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، ان کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ دیکھیں وہ یہاں پر وقت بڑا کم ہے۔ ثاقب بھائی، میں آپ سے درخواست کر رہا تھا کہ یہ فرما دیجئے کہ کن فتنوں کے سر کچلے جائیں گے اور کن فتنوں کی وجہ سے اس حلف کو ڈالا گیا؟ اس میں ختم نبوت کے جو منکرین ہیں اور اس کی آڑ میں جو پاکستان کو ڈی سیویلائز کرنا چاہتے ہیں، نقصانات پہنچانا چاہتے ہیں، عقائد، نظریات، سماجی، مذہبی، ہر اعتبار سے جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا قلعہ کما ہوگا انشاءاللہ۔ اس قانون سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں یہ یہاں آپ کے اس بہت خوبصورت اور مہذب پلیٹ فارم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ قانون نافذ کیا جائے، سندھ کے اندر بھی کیا جائے، خیبر پختونخوا میں بھی کیا جائے، ہر جگہ کیا جائے، تاکہ ہر جگہ ختم نبوت کے ڈنکے بجیں، اور ہر جگہ پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے جو لوگ ہیں مانتے ہیں وہ سامنے آئیں، جو نہیں مانتے، جو اس کے منکر ہیں وہ بھی سامنے آئیں، تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ ماننے والوں کو نقصان پہنچے، نہ ماننے والوں کو نقصان پہنچے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نقصان نہیں ہے، بلکہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، وہ اپنے قوانین بناتے ہیں۔ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اسلامی قوانین بننے چاہیے، ہم خود مختار ہیں، ہم خود بنائیں گے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ تو اس لیے ہم اس پر بنا کر عمل کریں، یہ پوری قوم کو ایک ساتھ اس کے ساتھ ہو کر کے میں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ اظہار تشکر بھی کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بلال صاحب کو بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت حساس موضوع پر بات کی، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ایمانوں کو تازہ کیا یہ بات کر کے۔ ثاقب بھائی، آخری جملہ مجھے فرما دیجئے کہ جو شخص اس حلف نامے پہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی، جی، خاتم النبیین پہ یقین کرتے ہوئے بھی دستخط نہ کرنا چاہے، کیا اس کا نکاح پڑھانا جائز ہوگا؟ اس کا پڑھانا نکاح شرعاً تو جائز ہوگا، شرعاً تو جائز ہوگا، لیکن دیکھیے اس نے قانون کی جو خلاف ورزی کی ہے، کچھ تو شک ہے، کچھ تو مسئلہ ہے اس کو جو اس نے منع کیا ہے۔ جب میں تہہ دل سے مانتا ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو دستخط کرنے میں مجھے موت کیوں آ رہی ہے؟ مجھے دستخط کر دینا چاہیے۔
میں کیوں رک رہا ہوں؟ آخر میرے دل میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی شک ہے، تردد ہے جس وجہ سے میں سائن کرنے میں جو ہے رک رہا ہوں۔ بالکل صحیح بات آپ نے کی حضور، آپ اگری کرتے ہیں ان کی بات سے؟ اور نے کہا جی شک کی بات ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اگر سائن نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، کوئی نہ کوئی ایک جملہ مسئلہ ہے، شک ہے۔ اہل کتاب کے حوالے سے بھی بہرحال جو ہے نا شرائط ہیں کہ ہمارا مرد جو ہے ان کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، ہماری مسلمان عورت نہیں کر سکتی ان کے ساتھ، یہاں پر یہ بھی شرط ہے۔ نمبر 2، اگر شک ہو تو آپ کو تحقیق کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ سائن نہیں کرتا اور آپ کو شک نہیں ہے تو جائز ہے، اس کی وجہ سے نکاح باطل نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے نکاح باطل نہیں ہوگا۔ آپ بھی اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں جہاں تک نکاح باطل ہونے کی بات نہیں، بات آپ نے جو پوچھی نا، جو اور بھائی امجدی صاحب نے فرمایا، یقیناً یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جب آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے تو ہمیں تو ایک چھوڑ کر 1000 سائن کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ بڑی مہربانی علماء کرام کی، تمام علماء کرام کی۔ اور یہ میں بات واضح کروں، جب یہ بات، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اہل کتاب، جن لوگوں کی اپنی اپنی کتابیں ہیں جو انہوں نے اپنے اپنے دستخطوں سے بنائی ہوئی ہیں، بھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ یہاں پہ لکھنا، یہ حلف نامہ انتہائی ضروری تھا، اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا۔